देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। आज के प्रोग्राम का आगाज एक सबसे अच्छी खबर से करेंगे। पहले तो पाकिस्तान शाहीन्स ने हिंदुस्तान को इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में हरा दिया और पाकिस्तान ने एक बार फिर से इमर्जिंग एशिया कप का जो टाइटल है वो अपने नाम किया। जैसे कि पाकिस्तान के हवाले से कहा जाता है कि जरा नम हो तो मिट्टी बड़ी जरखेज है और पाकिस्तान का जो टैलेंट है वो दुनिया भर में माना जाता है। पाकिस्तान में हिंदुस्तान की तरह शायद उस अंदाज का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं, अरबों रुपए की स्पॉन्सरशिप मौजूद नहीं, लेकिन जिस अंदाज से पाकिस्तान शाहीन्स के लड़कों ने पाकिस्तान का नाम बुलंद किया और एक बार फिर से इमर्जिंग एशिया कप का जो टाइटल अपने नाम किया, उसने पूरे कौम की सर फखर से बुलंद कर दिए। मैं तमाम तर खिलाड़ियों को और तमाम तर मैनेजमेंट स्टाफ को मुबारकबाद देना चाहूंगा और इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम कहना चाहेंगे कि एशिया कप का जो अब मरला होने जा रहा है, जो कि एक मुकम्मल सीरीज होने जा रही है एशिया कप की, और फिर हिंदुस्तान में हम वर्ल्ड कप देखने जाएंगे, वो भी हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान की जो टीम है इसी अंदाज में खेले जैसे पाकिस्तान शाहीन्स के खेलें और ये दो टाइटल्स भी हम अपने नाम कर सकें। क्योंकि काफी ज्यादा बातें हो रही हैं आजकल के आईसीसी का जो प्रोमो रिलीज हुआ, उस प्रोमो में पाकिस्तान को उस अंदाज से इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, रेलेवेंस नहीं दी गई और जिस अंदाज से उसको डिजाइन किया गया वो सारे मामला अपनी जगह पे, लेकिन ये बताता है कि अगर अपना खेल है, आपका टैलेंट है, तो फिर आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। प्रोग्राम में आज जरा एक अहम मौजू है, उसकी तरफ पहले गुफ्तगू करेंगे। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? ये सवाल एक ऐसा है जिसने गुज़िश्ता 2-4 दिन से काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। ये मामला कुछ हल होने ही लगा था और हमें लगा कि शायद अब इसके ऊपर जो धुंध है वो छटने लगी और 2 दिन पहले इसहाक डार साहब जो कि मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर, उनका नाम सरफेस हुआ और कहा जा लगा कि इसहाक डार साहब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं और काफी ज्यादा इसके ऊपर इम्कानात भी रोशन है। तमाम तफरीकैन से बात भी हो चुकी है और ये कुछ होने जा रहा है। लेकिन आज की जो डेवलपमेंट है, मैंने जरा इसके बारे में पता किया तो जेयूआई जो कि पीडीएम के एक बड़ी अहम इत्तेहादी है, उनका मौकफ यह है कि इसहाक डार साहब का जो नाम है वो महज अफवाहों की बुनियाद पर लिया जा रहा है और इसहाक डार साहब का नाम अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ। अगर इसहाक डार साहब का नाम फाइनल हो जाता है तो एज केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर क्या ये पाकिस्तान के जमहूरी निजाम के लिए एक मुस्बत कदम होगा या मनफी? इसी के ऊपर आज बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार जनाब जहांगीर सैयद साहब। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। जहांगीर साहब, पाकिस्तान में कहने को तो जमहूरियत है और जमहूरियत में केयर टेकर सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। 2 दिन पहले खबर चली कि इसहाक डार साहब का नाम फाइनलाइज कर लिया गया है। पीपल्स पार्टी ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया, नून लीग तो अपने तरफ से राजी है और दीगर इत्तेहादियों की तरफ से भी एक ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। लेकिन अब एक डेवलपमेंट ये हुई है कि जेयूआई ने इसके ऊपर एतराज उठाया। उनको उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि इस हवाले से ना ही उनसे मुशावरत की गई और अभी तक ये जो नाम है महज अफवाहों की बुनियाद पर लिया जा रहा है, इसमें कुछ सदाकत नहीं। तो ये डेवलपमेंट कैसे देख रहे हैं आप? देखें, सबसे पहले तो हम इस मफरूज़े को, क्योंकि जेयूआई ने ये इसको खबर ही नहीं करार दिया है, उसकी भी एक टेक्निक होती है। पहले टेक्निक ये होती है कि जो ना एक टेस्ट इंजेक्शन दिया जाता है, उस पर रद्द-ए-अमल मालूम किया जाता है। पब्लिक का जो ना रद्द-ए-अमल क्या है, किसका क्या है, वो देखने के लिए। अब जो उन्होंने रद्द-ए-अमल का इंजेक्शन लगाया कि वो बड़ी रिएक्शन तो नहीं आया, फूला वोला तो नहीं, कोई मतलब कोई झगड़े की या ऐसी तो कोई सूरत हाल नहीं है, इसलिए उसको एक जो है इसको मफरूज़ा बना देता है कि ये अफवाहें, और दूसरे उसका शोर मचा रहे होते हैं कि जनाब ये होगा, ये होगा, ये होगा जी। तो ये हमेशा डिवाइड होती है, ये इसी को कहते हैं प्रोपेगेंडा। ठीक है ना। अब आप ये देखें कि इसहाक डार वजीर ख़जाना पाकिस्तान, और ऐसी मखलूक समझे सर जो दुनिया को मैसर नहीं है और वो हमें मैसर है, इतनी काबिल शख्सियत कि IMF का मुआहदा उन्होंने 8 महीने की तको-दो के बाद इंतहाई जिल्लत आमेज सूरत हाल से गुजर के उन्होंने ये कर्ज का बोझ हम पर बढ़ा दिया, डाल दिया, और वो प्लान A और B जो है वो पीछे रह गए। चलें ये भी। अब आप ये देखें कि दूध की निगरानी पे बिल्ला बैठा दिया जाए और आप ये कहें कि निगरानी हो रही है, तो कौन सा बेवकूफ़ों को ये जो ना समझ सके, जिन्होंने रखवाला ही बिल्ला हो है और बिल्ली के भागो वो छीका भी कमज़ोर हो
اور ٹوٹنے والا اور ضرور اس کو دودھ ملنا ہے, تو پھر تو جناب بڑا چوکنی صورتحال ہے. تو یہ جو گیم کھیلا جا رہا ہے, یہ کھیلا جا رہا ہے. اور دیکھیں احمقانہ باتیں دیکھیں اس میں. ایک اور بات, اگلا وزیر اعظم نواز شریف ہوگا. ابھی الیکشن ہو گئے کیا آپ جو فکس ہو گئے کیا الیکشن؟ ٹویٹر پہ ٹرینڈ ہو رہا ہے. نہیں ہو رہا ہے, لیکن کس بات پہ ہو رہا ہے؟ وزیر اعظم اگر خود ہی کہہ دیں کہ بھئی یہ شہباز شریف خود کہہ دیں کہ وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے, تو الیکشن کی آپ کیا کہہ رہے ہو؟ کہاں سے کوئی سلیکشن ہو گیا؟ کہیں آپ کو بیساکھیاں مل گئی؟ آپ کے ساتھ جو ہے پی ٹی آئی والی مسئلہ آ گیا, آپ کو امداد غیبی آپ کے ہاتھ میں آ گئی, اتنا کانفیڈنس آپ کا, عوام آپ جانا چاہ رہے ہیں الیکشن میں, تو آپ جائیں نا الیکشن میں. کہیں ہو سکتا ہے خان صاحب نے حمایت کا اعلان کر دیا ہو, میاں صاحب کی خاموش حمایت کا اعلان, آپ کو مجھے نہ بتایا. بھائی جو خاموشی طاری ہوئی ہے نا, اس کا تو کوئی بھی مطلب نہیں نکالا جا سکتا ہے. خاموشی تو ایسا پراسرار ایلیمنٹ ہے کہ آپ اس کو کہیں بھی ٹویسٹ کر کے کوئی بھی اپنے مطلب کی بات, یہ آواز تو بند ہے ایک طرف. اب تو یکجا ہیں یہ سارے, اور ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے ہیں. وہ محمود ہو, ایاز ہو, ان کا بیٹا ہو, یہ ہو, وہ سارے لائن میں لگے ہوئے ہیں. صحیح. اب اپوزیشن تو ہے ہی نہیں, الیکشن بھی سامنے ہے. جو پاورفل ایلیمنٹ تھے ان کی انتہائی جاہلانہ کارروائیوں سے, کوششوں سے وہ ایسی کھائی میں گر گئے ہیں کہ اس سے نکالنا ہی جو ہے, یا نکلنا ہی بہت مشکل ہے. اب تو میدان صاف ہے. لیکن دیکھنا, اور ایک بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کو بھی یہ تھا کہ اس پر عمل درآمد کیا کون کرے گا؟ بولے ہم اپنے ہاتھ سے کرائیں گے, ہم خود ہوں گے. تو ان کا وہ تو نگراں ہوں گے. آپ کو تو آئین میں بنتے ہی نہیں, آپ نگراں ہوں گے. یہ ٹائم جو ہے کیسے گزرے گا؟ ہم ہے نا پاکستان کی جمہوریت کے علمبردار ہے نا, ہم یہ کر کے دکھائیں گے, ہم ہی بیٹھیں گے, ہم بھی ادھر, ہم بھی ادھر, ہم بھی ادھر. تو آپ کیوں فکر کر رہے ہیں؟ آپ کو قرضہ, ہم بہترین ریکارڈ رکھتے ہیں کہ ہم کلیکٹر ہیں آپ کے, ہم پرانے کلیکٹر ہیں. ہم آپ کا سارا قرضہ اس عوام کی رگوں سے نچوڑ کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے. ہماری وفاداری پہ آپ نے شک کیا, اور آپ کو بے وفائی ملی پیچھے والوں سے. ہم سے بڑا کوئی بے وفادار ہوگا؟ یہ والی صورتحال ہے. اب سارا میدان صاف ہے. جمہوریت کے علاوہ جو ہے نا ہر چیز نظر آ رہی ہے کہ یہ بھی ہو جائے گا, یہ بھی ہو جائے گا, یہ بھی ہو جائے گا, یہ بھی ہو جائے گا. ارے ملک کے لیے اپوزیشن بھی بہت ضروری ہوتی ہے. آپ کے اپوزیشن ہی نہیں ہے. نہیں جانگیر صاحب, مجھے آپ کی جو گفتگو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ سب منفی ہے. مثبت اور منفی کہیں نہ کہیں کچھ تو کچھ ہوگا. کیا کہ منفی ہے؟ یہ حقائق نہیں ہے. یہ کہانی کہ آپ نے پڑھا نہیں ہے کہ اسحاق ڈار جو ہے وہ اس ملک کے نگراں وزیر اعظم ہوں گے. کس چیز کی نگرانی کریں گے؟ اپنی پارٹی کے, اپنے شہباز شریف کی نگرانی کریں گے, اپنی پیپلز پارٹی کی نگرانی کریں گے, جس کے بل پہ جو ہے وہ ساری چیزیں ہونی ہے الیکشن میں. کس کی نگرانی کریں گے؟ اپنے مفادات کی نگرانی کریں گے. جمہوریت کے مطابق نہیں ہوگا کہ اگر اسحاق ڈار صاحب آ جائیں تو. ایک بات یہ بتاؤ, جمہوریت کہتے ہیں جمہور کو, عوام کو, یہ بات ان کے سمجھ میں آ گئی؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یار کوئی ایک بیٹھے یا دو بیٹھے, ہمیں کیا پتا, ہمیں تو یہ پتا ہے پاکستان جو اگر ہم 2 روٹی کھاتے تھے آج 2 روٹی میسر نہیں ہے. پاکستان کی سیاست میں جمہوریت ہے نا, 12 جماعتیں ایک طرف ہیں تو جمہوریت ہو گئی. یہ 12 جماعتیں ایک ہی کشتی میں سوار ہو گئی. یہ کوئی کشتی نو تھوڑی ہے کہ جو اس کو دیکھیں گے کون اچھا ہے اور کون برا, سب سوار ہو جائیں تو آپ کے لیے قابل قبول ہو جائیں گے. میں اس کے اوپر بات مجھے بتا دیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسحاق ڈار صاحب ہوں ایز کیئر ٹیکر پرائم منسٹر, تو آپ کو نہیں لگتا کہ شفاف انتخابات کرا لیں گے؟ شفاف انورٹڈ کامے میں آپ شفاف سوال نشان ہے. سوالیہ تو خیر ہے ہی ابھی ہر وقت, لیکن اگر آپ طے کر چکے ہیں تاریخ کی شفاف ترین انتخابات کرا سکتا ہوں. تاریخ کے شفاف ترین انتخابات تو آج تک ہوئے نہیں ہیں. نہیں, شفاف انتخابات تو پاکستان میں اس کو کہتے ہیں نا جو جیت جاتے ہیں. تو اگر ان کی پارٹی جیت جائے گی شفاف انتخابات ہو جائیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ 3 لاکھ ووٹر ہیں, اس میں سے ایک 6,000 ووٹ لیتا ہے اور ایک جو ہے 5,000 اس سے تھوڑے زیادہ ووٹ لیتا ہے. وہ جیت گیا. کہیں کہ جمہوریت ہے بھائی, اس میں اس کا حصہ ملا ان کو. انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا, حالات ایسے تھے. ووٹ ڈالنے نہیں دیا, حالات ایسے تھے. اس کے بھوک کی وجہ سے وہ مزدوری پہ جائے یا ووٹ ڈالنے پہ, حالات ایسے تھے. تو یہ کون سی جمہوریت ہے؟ آپ اس کو دیکھیں ترکی میں.
तुर्की में 50% से कम अगर आप लाएंगे तो आपको दोबारा इलेक्शन में जाना पड़ेगा। फिर जो है काउंसिल मैं समझ गया, लेकिन मेरा यार सवाल आप जमहूरियत होगी तो लोगों को शामिल करें ना। 50 की शर्त तो लगाए, 50 तो हो कम से कम। सर वो शर्त लगाएंगे ना, तो मैं वो शर्त पे बात कर लेंगे ना, उसके ऊपर बात करेंगे ना, शर्त होनी चाहिए नहीं। लेकिन अगर मैं बड़े नरम दिल के आप जो चाहेंगे बहुत अच्छा कहना, मैंने कब रोका? ऐसा लग रहा है कि मैं आपको कुछ अच्छी बातों से रोक रहा हूं, आप बता दें। नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं सर। आप ना मुझे रोक रहे हैं ना मैं आपको रोक सकता हूं, मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन फिर सवाल वो ये कि इसहाक डार साहब जो कभी मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मुस्लिम लीग नून का एक अहम सतून है, अगर वही एज केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं, वो कानून इजाजत देता है नहीं देता उसको छोड़ दें, कानून में तरमीम हो जाएगी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। कानून को छोड़ दें, फिर आप कहेंगे आइन को छोड़ दें, वो जो उसका छोड़ देना सर, ब्रेन चाइल्ड होता है कानून, कोई बात नहीं, आइन का चलो वो भी छोड़। साइंस में कहते हैं ना मुल्क की सलामती भी छोड़ दें, जमहूरियत के जो आप क्या क्या छोड़वाओगे? इतने लाखों लोग बाहर जा रहे हैं, मुल्क छोड़ रहे हैं इस सूरत हाल की वजह से। इसको बेहतर करने के लिए कोई आप नहीं करोगे तो आधे लोग तो यूं ही निकल जाएंगे। आपका मैंडेट कहां? आपका सर मैं एग्री कर रहा हूं, आपकी सारी बातों से एग्री कर रहा हूं, आप एग्री बिल्कुल एग्री कर रहा हूं। लेकिन फिर मेरा सवाल वहीं पे कि अगर इसहाक डार साहब हों तो आप देखें ना, मईशत भी चलती रहेगी, IMF से मुआहदा इसहाक डार साहब ने किया, और फिर केयरटेकर सेटअप में वो जब होंगे तो शफाफ इंतखाबात भी हो जाएंगे। IMF से मुआहदा किया है तो इतने नेसेसरी आइटम ये है कि नई हुकूमत में वो वजीर आजम भी होते हैं और वजारत खजाना का वो कलमदाद भी रख लेते हैं, इसलिए कि उनको मुतमईन करना था। ये अगर ऐसी एक पुड़िया है, कोई ऐसा चूरन है कि हर दवा का इलाज है, तो उनको कहीं भी फिक्स कर देते। लेकिन अब इस खानदान में 3 बड़े लोग, एक नवाज शरीफ माशाल्लाह वो है और आने के इम्कान है और वजीर आजम बनने की भी बात नजर आ रही है। दूसरे इस वक्त के शहबाज शरीफ, और इनके करीब तरीन रिश्तेदार, तीसरा बड़ा रिश्तेदार इनके इसहाक डार है। इससे ज्यादा एतबार का खाना नहीं है। और वो जो है एक उनको भी टाइटल मिल गया कि भाई ये वजीर आजम रहे, निगरां वजीर आजम रहे, और फिर जो है उनको भी टाइटल आ गया, इनको भी टाइटल आ गया। और जो अहम लोग थे जिनके इसके लिए कुर्बानी दी थी, वो कहाँ नजर आ रहे हैं? सर वो खुद इलेक्ट करे ना, उनका तो वो तो खुद इसके बेनिफिशियरी, तो उनको मसला नहीं है ना, वो नहीं बनना चाहते। शायद खाकान अब्बासी साहब बन गए थे एक बार, उन्हें बना दिया गया था वजीर आजम एक बार, तो फिर तो बाकियों की शायद बारी नहीं आ रही अभी। लेकिन फिर मेरा जहांगीर से सवाल वही है ना, चलें फिर आइन इजाजत देता है नहीं, छोड़ देना उस बात को, आइन की इजाजत छोड़ दे सर, आइन में तरमीम हो जाएगी ना सर। आर्मी की तरमीम का गुच्छा है, तरमीम का खजाने है, आइन तो है ही नहीं, सब तरामीम अपनी मर्जी का वजीर आजम लाने के लिए 10-20 तरामीम से मौजूद है कि और भी तरामीम बदल दिया जाएगा, कोई मसला बात थोड़ी, कोई बड़ी बात तो नहीं है, इतनी कुछ तब्दीलियां हो गई। कौन बदलेगा? एक हुकूमत है, उसकी ऑपोजिशन नहीं है, वो पास कर रहे हैं, सर वो कर रहे हैं ना, वो एक्ट बना के हर कानून, सबकी सजाएं माफ हो, सब कुछ माफ हो। हम तो PTI की बात ही नहीं कर रहे, उसकी तो डिस्कस में आना ही नहीं चाहिए, उसको छोड़ दें सर, PTI को डिस्कस ना करें ना। आज मैं कह रहा हूं आने वाले केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर को डिस्कस करते हैं, छोड़ दें बाकी सारे प्लेयर्स को। क्राइम मिनिस्टर नहीं, क्राइम मिनिस्टर का मतलब ये नहीं कि क्राइम की बात थोड़ी कर रहे हैं हम ये चाह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर को रखा जाए और जो है इस तरह रखा जाए कि उन पर ये एतबार हो। देखिए कैसे भी फखरुद्दीन वो थे जी इब्राहिम, हाँ जी इब्राहिम, बड़े नेक वो, लेकिन उनकी आंखें और आसाब इतने जवाब दे गए थे कि वहाँ का जो है आर्मी चीफ आया तो कहने लगे जी आप कौन साहब, इतने ऐसे लागर, ऐसे बेचारे ज़ईफ़, बहुत काबिल आदमी था, बहुत ऑनेस्ट था, उसके नाम को तो इस्तेमाल किया गया, लेकिन उसकी आसाब की कमजोरी उससे ज्यादा काम आए, और फिर बहुत सारे फैसले। लेकिन देखें इसहाक डार साहब के साथ तो ये कोई मामला नहीं, वो तो अभी माशाल्लाह तंदुरुस्त है, तवाना है और भरपूर तौर पर एक्टिव है। अभी देखिए ये एक बात ये है कि ये जो हुकूमत है और इसका जो जत्था है, जो इसका इत्तेहाद है, प्यारी ठीक ज़बान में इत्तेहाद है, अब ये क्या कर रहे हैं कि जो तरमीम तो ये लेके आए हैं, सब कुछ ये कर रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि जो कुछ चीज़ें महफूज हैं या नहीं हैं उसमें एक नई तब्दीली लेके आए, और अगर ये नया खाना खुल गया तो ये तो निगरान हुकूमत का तो तसव्वुर ही ख़त्म हो गया ना भाई साहब। वही मौजूद
سمجھے سر اصل نگراں حکومت کا تصور یہی ہے، آپ سمجھے نہیں. ابے نہیں نیوٹرل ہوتی ہے سر. نہیں سر، وہ پہلے کے زمانے میں ہوتی تھی. نگراں حکومت ہوتی ہے کہ اپنے اقتدار کی نگرانی کرنا. دیکھیں اپنے مفادات کی نگرانی. ہاں وہی وہ بھی. ابھی آپ تو کڑوا گفتگو کرنے پر آ گئے. نہیں آپ کیسے منہ سے نکل گئے میٹھی میٹھی باتیں. سر اپنے اقتدار کی، اپنے مفادات کی نگرانی کرنا، اس کو نگران نہیں کہتے کیا؟ تو پھر آپ یہ بول رہے ہیں کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اپنے مفادات کی نگرانی کے لیے ہیں. ہم جو بہت ساری باتیں کر رہے ہیں وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، اور ہم یہ بات سمجھ لیں آپ کی اس میں کوئی غلط بات ہے، کوئی قباحت ہے اس میں؟ کوئی غلط قباحت یہ ہے کہ یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ لوگوں کو کا ایک ہی طبقہ سمجھتا ہے، اور ان کی پاپولیرٹی جہاں جہاں ہے وہ تو خاموش ہوں گے. آپ کی ماہرانہ رائے، آپ سینئر ہیں، آپ کی رائے کے مطابق آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی ایسے فرد کو ایز کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نہیں ہونا چاہیے جو کہ آلریڈی کابینہ کا حصہ ہو یا حکومت کا حصہ ہو؟ دیکھیں صاف صاف ہے، آئین کے مطابق ایک ٹائم دیا جاتا ہے، ایک مارجنل ٹائم دیا جاتا ہے، ایک بفر زون بنایا جاتا ہے، سمجھے کہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو چیزیں. جو پہلی گورنمنٹ ہو اس کا اثر و نفوذ جو ہے وہ جو ہے مان ختم ہو جائے. آپ کی اس بات کو مان لیا. اور قانون میں بھی یہ ہے کہ نگراں. سر لیکن دیکھیں نا، کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کا کام ہے کہنا پنجاب میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا. سر دیکھیں محسن نقوی صاحب کا کوئی تعلق نہیں براہ راست. ایک بات سن لیں ایک بات سن لیں، جو آپ اس طرح انگلی اٹھا کے مجھ سے بات کر رہے ہیں نا، تو اس کا اسی طرح جواب دیکھیں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ زرداری صاحب، محترم زرداری صاحب تو محترم ہے، بہرحال سیاستدان ہیں جو بہت ساری چیزیں، وہ ان کا بیٹا ہے، بیٹا بنا ہوا بیٹا ہے. یہ کوئی میں نہیں کوئی کہہ رہا، یہ کہ وہ بیٹا ان کا جو ہے جیسے. سر دیکھیں نا، اب یہ تو پھر منہ بولا رشتہ تو ہو سکتا ہے نا. اب دیکھیں اب اسحاق ڈار صاحب کے اوپر اعتراض کر رہے تھے، اب آپ محسن نقوی صاحب کے اوپر بات کر رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا، میں کہوں تو الزام ہے، میں کہہ رہا ہوں تو بکواس ہے. میں کیوں کہہ دوں گا یار؟ جب یہ بات ٹی وی پہ سر آئین میں منہ بولے بیٹے کو اگر کیئر ٹیکر چیف منسٹر بنا دیا جائے، اس کی جو اجازت ہے نا. ایک بات یہ آپ اس پہ بھی خوش نہیں تھے؟ نہیں، ایسے اور بھی چیزیں ہیں جس میں کتنے ریموٹ کنٹرول چیزیں ہو رہی ہیں سر. ریموٹ کنٹرول نتیجہ بینیفیشری کون ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے. دیکھیں یہاں میں آپ سے اختلاف کروں گا. پہلے لاسٹ ٹائم نجم سیٹھی صاحب آئے تھے، ان کے اوپر بھی آپ لوگ نے اعتراض کیا. نجم سیٹھی کو کون نہیں جانتا سر؟ وہ جو ہے کس کی حمایتی، وہ آپ پیپلز پارٹی نے کیسے ان کو نکال باہر کیا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی بار جو نجم سیٹھی صاحب کو ایز کیئر ٹیکر پرائم منسٹر چیف منسٹر بنایا گیا تھا پنجاب کا، وہ غلط تھا. وہ بھی غلط تھا. آپ یہ کہ سٹینڈرڈ ہوتا ہے، ایک ہائی سٹینڈرڈ ہوتا ہے اخلاقیات کا بھی، بلند سچائی ہوتی ہے. اب آپ اس کو ڈیگریڈ کر کے بات کریں. اس کا جو اعلیٰ معیار ہوتا ہے اخلاقیات کا، کردار کا، آئین کی تحفظ کا، وہ اعلیٰ معیار اس وقت ہوتا ہے کہ کہیں بھی آپ کی ایسوسیشن نظر ہی نہیں آئے. ایسوسیٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ بھائی ہو بیٹا ہو. بہرحال ایسا رہے نا، آپ یا تو انکار کرتے ہیں. چیئرمین پی سی بی بنا دیا گیا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کیا ایسوسیشن سامنے آ گئی. آپ اگر اس کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں تو ایک بات یہ بتائیں انہوں نے کیا کہا اس وقت. آپ یہ رس تک لے جا رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے کہا کہ جو یہ جو ہمارے پاس وزارت ہے اس کی، سمجھے، یہ کھیل کی وزارت ہمارے پاس ہے تو ہماری پسند کا جو ہے لگے گا، وہ دوسرا لے کے آئے. اب ان کی وزارت میں جب تک تھا وہ انہوں نے لگایا. فرسٹ ٹائم کیسے لگا دیا؟ پچھلی دفعہ بھی لگا دیا، ادھر لگا. اس کے علاوہ کوئی ملتا ہی نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہیں یار، قابل ترین لوگ ہیں، نہ یہ لیتے نہ یہ لیتے. لیکن تو پھر کس کو لائے؟ اب میں مریخ سے بندہ لے آؤں، مطلب کہاں سے لائے؟ آپ کہہ رہے ہیں مریخ سے بھی آتے رہے یہاں بندے. ایک وزیر اعظم ایسا آیا جو چھاتا بردار اترا، معین قریشی اس کا نام تھا، اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. یہ کب کی بات؟ یہ 15 آپ کو جو ہے سن شعور کو ہلکے ہلکے پہنچ رہے ہوں گے آپ. اس وقت کی بات ہے. چلیں میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں کیونکہ ابھی معاملہ ایسا ہو چکا ہے کہ کون بنے گا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر. بھائی بولنا دیکھیں آپ ایک بات اور بول دو. یہ جب ایسے مفروضوں پہ خبر ڈالیں گے تو اور ہم سے رکھیں کہ 1 کروڑ تم جھوٹ بولو گے تو 1 کروڑ روپے تمہارے پر جرمانہ ہے، اداروں پہ جرمانہ ہے.
ابھی جب تم خبریں ایسے چلاؤ گے اتنی مبہم ہوگی, اتنا گرے ایریا کی سر ہوگی. میں کہہ رہا ہوں اس نوٹ پہ مجھے بریک لینے دیں کہ کون بنے گا ملک کا نگراں وزیر اعظم. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر میمن. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر میمن. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. تذکرہ ہو رہا تھا کہ ملک کا نگراں وزیر اعظم کون ہونا چاہیے, اور جو موجودہ نگراں سیٹ اپ موجود ہے وہ اگر رہے اور اس کے ساتھ ایک نگراں وزیر اعظم بھی ایسا ہو جس کے اوپر کچھ شبہات ہوں, کچھ معاملات ایسے ہوں جو شاید قابل قبول نہ ہوں, تو پھر انتخابی عمل پاکستان میں جو ہوگا وہ کیا قابل قبول ہوگا. اور اگر انتخابات اوورال قابل قبول نہ ہوئے تو پھر کیا وہی کچھ دھرنے احتجاج کی سیاست دیکھنے میں آئے گی. اسی کے اوپر بات ہوتی. جہانگیر صاحب اب چلے مووی فارورڈ, اب آپ کو اچھا لگے نہ لگے, آئین اجازت دے نہ دے, میں مفروضے کے اوپر بات کر لیتا ہوں کہ آئین میں اجازت نہیں ہے, اخلاقیات بھی اجازت نہیں دیتی, لیکن اسحاق ڈار صاحب وزیر اعظم بن گئے, نگراں وزیر اعظم بن گئے. اور یہ بھی میں مان لیتا ہوں کہ جیسے کہ ابھی بات چل رہی ہے کہ حلقہ بندیوں کا مسئلہ چل رہا ہے, تو 4-5 ماہ اس میں مزید ایڈ کر لیں تو آپ سمجھیں جو نگراں حکومت کا جو ٹینیور ہے وہ بھی تقریباً 6 ماہ سے 1 سال تک کا ہو جائے گا. اس میں نگراں وزیر اعظم ہوں گے اسحاق ڈار صاحب, پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ ہوں گے آپ کے محسن نقوی صاحب, اور یہی کچھ صورتحال ایسے بنے گی. اب اس پورے عرصے میں ایک الیکشن کیمپین بنائی جائے گی, اور الیکشن کیمپین جب ہوگی, انتخابات ہوں گے, نتائج جو آئیں گے آپ کو لگتا ہے وہ قابل قبول ہو جائیں گے؟ دیکھیں میں پھر آپ کو جو ہے نا, اب آپ مجھ سے جو ہے نا لہجہ آپ سخت کر لیں, تلخ کر لیں, اور میں جو ہے سادہ سر, مجھے تلخی نہیں آتی. اچھا ٹھیک ہے, آپ کو آتی نہیں ہے تو چلیے ہم میری آتی نہیں, آپ کی جاتی نہیں. دیکھیں ایک بات یہ ہے, اب چھوٹی چھوٹی باتوں میں بڑی بڑی باتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں. جہاں کہا یہ جا رہا ہے کہ نگراں وزیر اعظم کی اختیارات میں اضافہ کیا جا رہا ہے, جبکہ نگراں وزیر اعظم کو محدود رکھا جاتا ہے, یا اس کا مطلب یہ ہے کہ نگراں وزیر اعظم کا اچھی بات نہیں, اسپین بہت بڑا ہوگا. ان اختیارات کی کیا ضرورت ہے کہ وہ نگراں جو ہے وہ جینون وزیر اعظم, نئی گاڑیاں وغیرہ بھی منگوا لی ہیں نگراں وزیر اعظم کے لیے. وہ تو خیر یہ ملک جو ہے نا بڑا زرخیز ہے ساقی, آپ کیا بات کر رہے ہو. یہ لوگ نہ کہیں سے اپنا بندوبست, ابھی گاڑیاں 2 ارب کی کب وہ اسکینڈل چل رہا ہے کہ بھئی یہ کیسے آ گئے, وہ تو ہم ٹھیک اب یہ زیادتی کر رہے ہیں, آپ اسکینڈل کا استعمال نہ کریں. اسکینڈل نہیں سر, 2 ارب کی گاڑیاں منگائی ہیں, ٹھیک ہے, اسکینڈل آپ کے میرے ٹیکس کا پیسہ تھا نا سر جی. آپ میڈیا تو کینڈل سے بھی دیکھیں نا تو اس کو نظر آتا ہے کہ گاڑیاں آ کیوں نہیں ہے بھائی, اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو گاڑیوں کی مرمت کرا رہے ہیں, جو منگائیں گے وہ الگ چیز ہے, اس کی وضاحت ابھی نہیں آئی ہے. یہ مرمت کرا کے ان کو دے دیں گے. مرمت ملک کی کرانے کی ضرورت ہے, ان کے پاس ان کی دولت ہے کہ اپنی گاڑیوں پر آ سکتے ہیں. اگر رکشہ پہ بھی ایسے موقع پہ آ جائے تو کوئی ایسا برا نہیں ہے, قابل فخر ہے. آج تک آپ نے دیکھا وہاں کینیڈا کے وزیر اعظم کی سائیکل اور اس کا بڑا چرچا ہوتا ہے, اور ہم بھی فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو وہاں ایسا. آپ دیکھیں اچھا نہیں لگے گا نا, یہاں کا سوچے نا کیسا لگے گا. پروٹوکول 25 سائیکلیں چل رہی ہوں, 25 مرسیڈیز آ رہی ہیں, بی ایم ڈبلیو ہیں, بھائی ویگو ہیں, اچھا تو لگے, دیکھنے میں لگے کہ وزیر اعظم. آپ جو ہے نا ہمارے ایسے لوگوں کا باطن نظر آتا ہے جو بول رہا ہے, کتنا اچھا لگے گا, کتنا پیارا لگے گا. آپ دیکھنا, میں کوئی غلط بات, آپ سوچیں ایک وزیر خزانہ جا رہا ہے یا ایک وزیر اعظم جا رہا ہے اور ساتھ میں 20 سائیکلوں کا پروٹوکول چل رہا ہے, سر کیسا لگا, مزہ نہیں آئے گا دیکھنے میں. اس کے لیے ٹریفک رکوانا پڑے گا, سب کچھ چھوڑے, اچھی بات ہے. یہ جو آپ کا اندرون بول رہے ہیں نا, یہی خواب یہ لوگ دیکھتے ہیں, اسی طرح بولتے ہیں, کیا فرق پڑتا ہے, یہ تو غلط نہیں ہو رہا ہے. یہ تو آئین ہے, آئین تو ہمارے ہاتھ میں ہے,
ترمیم کا ہمیں حق حاصل ہے اور آج زیادہ بکواس کریں گے تو کنٹینٹ کر دیں گے ہم. نہیں تو اللہ نہ کرے. عدالت کی وہ کر دیں گے. ساری غلامی کا دور ہے. ابھی جو بھی آپ بات کریں گے نا اپنے رسک پہ بات کریں, اپنے رسک پہ بات کریں. یہ اسٹیٹ آپ کے لیے کوئی ہمدردی نہیں رکھے گی, اس لیے یہ ان کا الیکشنز پہ آ جاتے ہیں نا. میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے ہاں ہو گیا, نگراں سیٹ اپ بھی ہو گیا, 1 سال 6 ماہ جو بھی اس میں وقت درکار ہے, الیکشنز ہو جاتے ہیں. اب آپ پھر مجھے بتائیں کہ الیکشن کی ضرورت رہے گی اگر یہ سیٹ اپ میں ہوگا نے تو ابتدا کے جو 2 جملے بولے تھے اسی میں ختم ہو گئی تھی. جب نگراں آ گئی اور اتنے پاورفل ہیں اور اعلانیہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اختیارات میں اضافہ ہوگا, اس میں کرٹیلمنٹ ہوتی ہے کہ آپ مداخلت نہیں کریں. آپ جو یہاں تو تبادلے بھی ہوتے ہیں اور اپنے اپنی پسند اور ناپسند کے لوگ بھی ادھر ادھر کرنے پڑیں گے نا سر. دیکھیں ملک کے وسیع تر مفاد کے فیصلے ہیں. دیکھیں ایک بات یہ جو کچھ آپ مجھے کہلا رہے ہیں لیکن وہ آپ دھیمے لے لیجیے, میں سب کچھ آپ وہی کہہ رہے ہیں. نہیں آپ انکار کر دیں, میں تو آپ کو بھی بولوں گا کہ بھائی آپ بھی جو ہے بس مجھے کچھ کہنا چاہیے نہیں آپ کو, کیونکہ آپ سامنے بیٹھے ہیں. نہیں کرنے کی سر, آن ایئر نہ کہیں. دیکھیں ایسی کوئی بات ہوگی تو پھر جو ہمارے سینیٹر ہیں اسحاق ڈار ہیں, یہ 6 نگراں وزیر اعظم ہوں گے. 6 سمجھے بھائی. اب 6 وزیر اعظم ہوں گے اور 6 ہم نے اس طرح کے وزیر اعظم گزارے. آپ یہ بتا دیں ان 6 سارے سیریز میں کون سے الیکشن شفاف ہوئے ہیں, جبکہ ان کا عدلیہ سے بھی تعلق تھا, لیکن اس میں بھی ایسے لے کے آئے ہیں کہ جیسے میں نے ایک مثال دی تھی. تو ٹھیک ہے نا سر, دیکھیں اس بار ایک پیٹرن تبدیل ہو رہا ہے, آپ امید کریں کہ پیٹرن بریک ہو رہا ہے تو شاید بہتری ہو جائے. بھائی آؤٹ آف دا باکس کا مطلب یہ ہوتی ہے ساری چیزیں تو آؤٹ آف دا باکس نہیں سر, یہ تو اس بار انسائڈ دا باکس ہے. انسائڈ دا باکس اتنی گند ہے یار, اس کو صاف کرو نا سر. باکس میں آپ کچھ تو آپ دکھاؤ گے یار, کوئی تبدیلی کا احساس تو ڈالو کہ آپ اتنے بڑے لوگ آ گئے. تبدیلی آ رہی ہے نا ایکسپیرینس سر, تبدیلی آ رہی ہے. کون تبدیلی کیا تبدیلی؟ میاں صاحب واپس آ رہے ہیں. میاں صاحب آ رہے ہیں اور انہوں نے پہلے جو ہے وہ پہلے آ کے جو ہے وزیر اعظم بننا چاہ رہے ہیں ہمارے اسحاق ڈار صاحب. سر صحیح ہے نا, بعد میں موقع نہیں ملے گا, ابھی بن جائیں گے, وہ بھی آ جائیں, بعد میں جھگڑے ختم ہو جائے گا. اور پھر جو ہے ہمارے شہباز شریف بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہونے ہیں, تو ان کو ہٹا کے جب یہ نگراں ہوں گے سر سب کی باری آ جائے گی نا. یار ہم یہی تو کہہ رہے ہیں, آپ خوشی کا اظہار کریں, ہم بھی تالیاں بجاتے ہیں کہ سب کو اپنا باری آ جائے گی, سب کو موقع ملے گا. نواز شریف صاحب وزیر اعظم, آپ دیکھیں آپ ایک مثبت پہلو آپ وہ دیکھ نہیں رہے. اسحاق ڈار صاحب اس مشکل وقت میں, کڑے وقت میں, جب ملک نازک دور سے گزر رہا ہے, معیشت اتنے بری حالت میں ہے, انہوں نے آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا اور آئی ایم ایف سے کمٹ کیا کہ معاملات چاہے جو بھی سنبھالوں گا میں. آج چاہتے تو چلے جاتے, کسی اور کے اوپر کاندھے پہ بوجھ ڈال دیتے, وہ تو فیس کر رہے ہیں سامنے سے آگے. ایک بات بتا دیجئے بھائی صاحب, اب بجلی کا بل آپ کا آتا ہے؟ آتے ہیں سر, آنکھوں میں روشنی نہیں رہی آپ کے لگتا ہے سر؟ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے, بات کی اسٹوڈیو میں بھی روشنی نہ رہے. دیکھیں ایک بات یہ بتائیں کہ جب وہ 55 روپے اوسط 45 سے 55 روپے کا ایک یونٹ آئے گا, تو اور جو یہ اندھیر نگری ہے, جب اندھیر نگری ہے تو چوپٹ راج کا حوالہ نہیں دیں گے ہم لوگ کہ بھائی چوپٹ راج ہے جبھی تو اندھیر نگری ہے. لیکن سر ان کی جواب مردی کا بھی تو سر آپ مثبت پہلو دیکھیں, ہی از فیسنگ اٹ فرام دا فرنٹ, لیڈ کر رہے ہیں سر. وہ انہوں نے دیکھیں آج بڑا آسان تھا کہ کڑا وقت ہے اور وہ چلے جاتے ہیں. لیڈ کرنا ہے نا, قوم کو لیڈ کرے ہوئے جب ان کا دل جیتو گے, ان کو عذاب سے نکالو گے. آپ یہ تو صنعتی کمرشل ریٹ بھی نہیں ہوتے اتنے, جو کماتے ہیں پھر دیتے ہیں. ہم تو تنخواہوں سے کیسے دیتے ہیں, اور جو مزدوری کر رہا ہو کیسے دیتے ہیں. اچھا چلے, آپ کا شکوہ بجلی کی قیمتوں پہ نا, بجلی کی قیمتیں اگر کم ہو جائیں تو پھر آپ کو اسحاق ڈار صاحب کے نگراں وزیر اعظم ہونے پہ کوئی اعتراض نہیں. ایک بات تو میں کہوں, یہ خوش فہمی میں آپ نہ رہیں, یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ بجلی کی قیمتیں کم ہو جائیں. نہیں ہوں گی, کم ہو جائے گی تو ان کا بھی حشر وہی ہوگا جو سابقین کا حشر ہوا ہے, جس نا کہ انہوں نے بریچ کیا تھا, جنہوں نے غلامی کا جو سرٹیفکیٹ لکھ کے دیا نا, پرچہ پروانہ, اس میں لکھ کے دیا ہے کہ یہ چیزیں آپ کرنی ہے, تو انہوں نے صحیح کیا تھا. تو وہ ان کے ساتھ تو یہ ہوا نا کہ انہوں نے صحیح کیا تھا, غلط کیا غلط کیا تھا, تو جبھی تو ان پہ آئی ایم ایف نے اتنی ان کے اوپر ڈالی. یہ صحیح کر رہے ہیں,
یہ کیا صحیح کر رہے ہیں غلام؟ سر وہ غلط کرے تو پھر یہ صحیح ہوئے، یا تو وہ صحیح ہوتے یہ غلط ہوئے. ایک بات یہ نا، آپ جو ہے دونوں کو مکس کر رہے ہیں. انہوں نے غلطی کی کہ وہ معاہدہ نہیں ہونا دیا، اس سے بہتر معاہدہ ہو سکتا تھا، اتنے بدترین حالت نہیں تھے، یہ 8 مہینے بھی اس میں شامل ہوئے تو اور بدترین سے بدترین حالت ہوتے گئے. اب اس نتیجے پہ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ نے یہ جو معاہدہ کر دیا ہے، آپ یہی آپ کو لے ڈوبا. سر بات مان لی، ساری بات آخری پہ چلتے ہیں، پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، ٹائم پورا ہو چکا ہے، الیکشنز ہو رہے ہیں، الیکشن ڈے ہے آج، سمجھے نتیجے آ رہے ہیں، اور نتیجے آ رہے ہیں مسلم لیگ نون جیت رہی ہے، پیپلز پارٹی جیت رہی ہے، 2 بڑی جماعتیں بن کے سامنے آ جاتی ہیں. تو کیا اس کے اوپر اعتراض اٹھایا جائے گا؟ بظاہر تو جیت چکی ہے، آپ پتہ نہیں کب وہ اعلان سر ابھی کہاں سے جیتی سر؟ ایک بات یہ سب کی آوازیں آ رہی ہے، الیکشن کمیشن کی آواز آ رہی ہے، وہ الیکشن کمیشن جس کا سر با اختیار الیکشن کمیشن، آپ دیکھیں جملہ پورا بولیں ورنہ آپ کی میری ہو جائے گی ناراضگی. اچھا چلے آپ کی خاطر میں نا بھائی، با اختیار الیکشن، اور کچھ کسی کشن پہ ہے کہ بھائی جب آپ کو با اختیار تو اختیار تو دکھاؤ. ایسے کیا اختیار ہے آپ دکھاؤ؟ دکھا تو رہے ہیں، یہ جو اسٹینڈرڈ اور کیسے دکھائیں بھائی آپ کے پاس سر؟ ایک جماعت کو نائل کرنے کے لیے سارا کچھ کر دیا حکومت کا اسٹینڈرڈ یہ بتائیں کہ ہے کیا، یہ کہاں سے یہ چیزیں آ گئی ہیں کہ آپ جس کی نگرانی دے رہے ہیں اور وہ جو ہے وہی جو ہے اسی کی حفاظت میں یہ ملک ہے. بھائی الیکشن کو تو وہی بحث میں لڑ نہیں. پھر دیکھیں میں تو آگے کی بات کر رہا ہوں نا، میں کہہ رہا ہوں الیکشن ہو گیا، پیپلز پارٹی نون لیگ دونوں بڑی جماعتیں بن کے سامنے آ گئیں، اور کوئی تیسری بڑی جماعت ہے نہیں، نظر آ رہی نا، اور کوئی بڑی جماعت ہے نہیں. ادھر ادھر فضل الرحمان صاحب کو کچھ وہ ہو گیا سر، تو کشمیر کمیٹی کی سب چیئرمین ہو جائیں گے پھر، اور کون سی بات آئے گا، کون سی آئے گا؟ تو پھر میں یہ تو کہہ رہا ہوں قسمت میں کون سی سر تبدیلی پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ اصل امتحان تو تب ہے نا. پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں صاحب اتنی تو مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں یہ بتا سکوں پھر کیا ہوگا. میں تو دعا ہی سر ابھی شاید کاکا نواسی صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ میں سن رہا تھا، جی انہوں نے کہا کہ ان کی بات کا جو میں سمجھ سکا ہوں، عکس کر چکا ہوں کہ ایسے ماحول میں الیکشنز بے معنی ہوں گے کیونکہ شاید کوئی کلیئر مینڈیٹ نہیں ہے اور کوئی اس وقت واضح تصویر نہیں ہے. تلفظ کا فرق ہے کہ انہوں کا بے معنی، میں کہتا بے ایمانی. اچھا آئین بھی ہے اس میں، آئین بھی تھا، میں نہیں آئین کا والا نہیں ہے، وہ بے ایمانی والی بات ہے کہ جس میں ڈس آنیسٹی ہوتی ہے. اچھا وہ والا تھا، میں سمجھا نہیں شاید، پھر نہیں میں شاید سمجھنے میں غلطی کر گیا ہوں، آپ نے شاید تصحیح کر دی میری. تو پھر یہ بے ایمانی بھائی وہ اس کی وجہ ہے، میں ایمان سے جوڑ کے بات نہیں کر رہا ہوں، ڈس آنیسٹی سے. ہاں میں سمجھ گیا، ڈس آنیسٹی تک بات کر رہا ہوں. میں سادہ ہوں اتنا بھی نہیں. ہاں اچھا بہت سادے ہیں. اچھا پھر تو بتایا نا ابھی الیکشنز ہو جاتے ہیں اور میں کہتا ہوں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس نگراں حکومت کے بعد تحریک انصاف کی حکومت بن جائے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ تحریک انصاف کی حکومت سر تحریک انصاف جیت جائے الیکشنز، دیکھیں نا کہنے کو تو ابھی کہیں گے کہ 20 سیٹیں تحریک انصاف نے جو الیکشنز ہوئے بائی الیکشنز تحریک انصاف جیتی ہے، تھمپنگ وکٹری رہی. تھمپنگ وکٹری. اب جو ہے نا تھمپ لگانے والے نہیں ہوں گے، ایسی صورتحال ہو گئی. تھمپ لگانے والے کون؟ مطلب جو ووٹ ڈالتے ہیں تو تھمپنگ کر رہے ہوتے ہیں. وہ والے میں تو تھمپنگ میں آپارا سے آگے نکل گیا تھا. آپ پارا سے آپ آگے نکلے ہیں یا پیچھے رہے؟ آپ جو نا یہ ظالم لوگ یہ کیا کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے معاملات میں مداخلت نہیں کر رہے. چلو یقین کر رہے ہیں لوگ کہ بھئی اب انہوں نے، تو اس کے بعد یہ کہتے ہیں، خود کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ کھڑی ہے. کون کہہ رہا ہے سر؟ یہ جو نہ کریں، یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سر میں تو کہتا ہوں ملک کے نام کی انہوں نے بھی حمایت کر دی ہے. خبروں میں آ رہا ہے یار، یا تو خبریں غلط ہیں یا تو سر میں کہہ رہا ہوں عوام کا اربوں روپے بچائیں، چھوڑے الیکشن وغیرہ. اگر اسٹیبلشمنٹ نے حمایت کر ہی دی تو پھر تو ضرورت ہی نہیں الیکشن. ابے بھائی اگر الیکشن نہ کروانے کا مقصد ہے تو یہ پرچیاں نکلوا لیتے ہیں، پھر یہ بیچاروں کو اقتدار پرچیاں نہیں نکلوا لیں. یہ پرچیاں ہی تو نکلتی ہیں یار، کیا بات کر رہے ہو یار؟ پرچیاں نکل رہی ہیں، کون سی پرچیاں نکل رہی ہیں؟ کون کس کدھر کون؟ 2 پرچیاں تو نکل چکی ہیں خوش قسمت پارٹیوں کی، وہ تو صاف نظر آ رہی ہیں. اچھا وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی. ہاں علاقائی سطح کے اگر پرچیاں علاقائی چھوٹی تو ہوتی ہے نا سر. اب یہ جو گارنش بھی تو ہوتی ہے نا ڈالنے کے لیے، اوپر سجانے کے لیے کہ دیکھیں یہ ساری چیزیں. سر دکھ اس بات. سر آپ کی گفتگو سے نا
میں تو پتہ نہیں مثبت ہوں، پتہ نہیں میں شاید پازیٹیو آدمی ہوں، آپ مجھے پازیٹیو لگ نہیں رہا. دیکھیں آپ پازیٹیو بن جائیں، سمجھیں میڈیکل میں پازیٹیو بیماری کی علامت ہوتی ہے. آپ زیادہ جو ہے نا پازیٹیو بن رہے ہیں نا، جو اگر رپورٹ آتی نا پازیٹیو آ گئی بھائی کینسر ہے، یہ فلاں اچھا بیماری چلے ہے. میں آخری سوال کر رہا ہوں، میں پروگرام وائنڈ اپ کر دوں گا. اگر سردار صاحب نہ ہو ایس نگراں وزیر اعظم تو پھر کون ہو اور نگراں سیٹ اپ کی مدت کتنی ہو؟ دیکھیں ایک بات، یہ بتا دیں سر آج. دیکھیں دو چیزوں کو کہتے ہیں، ایک مشاورت ہوتی ہے، 3 نام جاتے ہیں، 3 نام میں سے ایک نام کا انتخاب کرنا پڑتا ہے. سر اچھی مشاورت ہو گئی نا سر، پہلے ہی ایک نام کیا ہے، وقت بچایا ہے قوم کا. اچھا ایک بات تو سنیں، اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر ایکسیپٹنس نہ ہو کسی نام پر تو یہ ہے کہ وہ کورٹ چلا جاتا ہے. سر 3 نام تو تب جاتے ہیں نا جب نگراں ابھی ہو، بھی 3 نام جب جائیں گے. اپوزیشن ہو. سر اپوزیشن تو ہے ہی نہیں نا، آپ سمجھے نہیں. ارے بھائی 3 نام ہی جائیں گے. آئین کی جو ہے وہ اس کی الیکشن کمیشن 3 نام ایسے جائیں گے. 3 نام جائیں گے، سمجھے نا، جو 2 نام جو ہے ٹانگ کا کام کریں گے اور ایک جو ہے اوپر گردن اٹھا کے چل رہا ہوگا. سر 3 نام میں بتا دو کسی. فائنانس منسٹر اسحاق ڈار، سمدھی اسحاق ڈار، مستقبل کے نگراں وزیر اعظم اسحاق ڈار. 3 نام ایسے جائیں گے. ایسے جائیں گے. شہید صاحب آخر میں تو آپ نے جب وہ بات کہہ دی جو میں پوری داستان میں بیان نہیں کر سکتا. سر 3 نام دیکھیں نا، تقاضا پورا کرنا تھا، تقاضا پورا ہو جائے گا. آپ نے تقاضا پورا کر دیا اس طرح سے. چلیے سر، میرے خیال سے آپ زیادہ مثبت لگ نہیں رہے، پھر انشاءاللہ کبھی اور آپ کے ساتھ آپ زیادہ پازیٹیو لگ رہے ہیں نا، اور پازیٹیو کی تعریف میں نہیں، یوں ہی بتا دی کہ پازیٹیوٹی کے کیا نقصانات ہوتے ہیں، الگ الگ ہوتے ہیں فیصلے. یہ بیماریاں ہیں ہماری باطن کی، تو اس کے اندر پازیٹیو آ رہا ہے تو کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ کچھ لوگ ابھی تک پازیٹیو سوچ. آپ بتاؤ تو صحیح جو چیزیں کیا بتاؤں سر، میں کیا بتاؤں بھائی. اس ناچیز کی کیا مجال کی وہ کچھ بتا سکتے. پھر یہ ذمہ داری پہ یہ بہت بڑا یہ مسند ہے آپ کے پاس سر. آپ اس ناچیز نہیں ہیں، آپ کو کہنا ہے، کیا بتانا ہے لوگوں کو کہ بھئی کیا چیزیں کیا ٹرو ہے. کہنے کو بتانے کو دیکھا، عوام تو بات شعور ہے. عوام کو پتا ہے، عوام کو پتا ہے نگراں حکومت کون سی ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہے. یہ شہریوں کو نگراں حکومت کا مدت کتنا ہوتا ہے. شہری ہوتے ہیں نا جو زیادہ کھیل کود کے عادی ہوتے ہیں، سیاست کے کھلاڑی ہوتے ہیں، وہی سمجھ سکتے ہیں صاحب. سر مسئلہ یہ ہے نا کہ پچھلے 1.5 سال سے سب کی سادگی چل رہی ہے، تو سادگی میں بھی سادہ ہو گیا. بس اتنی سی بات آپ سمجھ لیں. پروگرام میں وقت ختم ہوا جاتا ہے، لیکن آپ سادہ لیکن زیادہ تھوڑا سا سادہ خوشبو والا ایکسٹرا. جی 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 ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ جانب صاحب، آپ آئے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. آپ کا بہت بہت شکریہ. امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنا خیال رکھیے گا. اور پاکستان میں یہ نگراں اور وزارتوں کا معاملہ چلتا رہے گا. آپ زیادہ دل برداشتہ نہ ہو، کیونکہ نگراں حکومت ہو یا کوئی بھی حکومت ہو، چیلنجز اس وقت تک ہوتے ہیں جب تک عوام جاگتی رہتی ہے. اگر عوام سو رہی ہے تو پھر کوئی چیلنج نہیں ہوتا. معیشت ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، کسی بھی حکومت کے لیے کوئی بڑا چیلنج نہیں ہے. اور اگر آج اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہو رہا ہے، کیونکہ عوام کا کوئی رد عمل نہیں ہے. اور اگر عوام کا جس دن کوئی رد عمل آ گیا تو پھر سارے سوالات اور ان کے جوابات ہم سب کو خود مل جائیں گے. لیکن صرف اور صرف مسئلہ کیا ہے، عوام ایکسیپٹ کر رہی ہے، آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں. جب تک آپ ایکسیپٹ کرتے رہیں گے ہم بھی ایکسیپٹ کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन.